नाजरीन, दज्जाल के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं, जैसे दज्जाल बर्म्यूडा ट्रायंगल में नहीं बल्कि पाकिस्तान के एस्टोला आइलैंड नामी जजीरे में कैद है। मजीद दलाइल देते हुए जसासा नामी मखलूक को हिंदू मजहब की काली देवी से तशबीह दी गई और उसे जसासा नाम दिया गया। या फिर दज्जाल जिस खानकाह में कैद था वहां मौजूद बूढ़ी औरत यही काली देवी थी। दोस्तों, दज्जाल का ताल्लुक खला, डायमेंशंस और पोर्टल से है, लेकिन किस तरह, ये आपको आगे चलकर समझ आएगा। नाजरीन, दज्जाल का ठिकाना अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल है तो फिर उनसे ये पूछा जाए कि समंदर के बीचों बीच समंदर की गहराइयों में दज्जाल की खानका कैसे हो सकती है। और फिर उनका कहना है कि दज्जाल के चेले उससे मिलकर हिदायत लेते हैं और यूं वो दुनिया का निजाम चला रहा है जिसे दज्जाली निजाम कहते हैं। तो क्या तमीमुद्दारी की दज्जाल से मुलाकात बर्म्यूडा ट्रायंगल की गहराइयों में मौजूद खानका में हुई थी और दज्जाल के चेले गहरे समंदर के बीचों बीच गहराइयों में उसकी खानका में कैसे मिलने जाते? क्या वो डूबते नहीं? या फिर दज्जाल अपनी गैर मामूली ताकतों से उन्हें डूबने से बचा लेता है, जिस तरह वो बहरी जहाज और हवाई जहाजों को खींच लेता है? यहाँ तक कि आइंस्टाइन के बारे में भी ख्याल पेश किया गया कि उसकी मुलाकात दज्जाल से हुई थी, जिसने उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एस्टोला आइलैंड तो क्या दुनिया में कहीं भी वो आइलैंड नहीं है जहां दज्जाल कैद हो। इस बात को समझने के लिए आपको मैं इस हदीस मुबारका की तरफ लेकर चलता हूं, लेकिन मैं आपको इस हदीस की सिर्फ चंद बातों पर रोशनी डालते हुए हकाइक दिखाऊंगा। फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीमतदारी अपने 30 आदमियों के साथ बहरी जहाज में रवाना हुए। समुंदरी तूफान 1 महीने उन्हें अपनी लपेट में लिए इधर उधर धकेलता रहा। फिर एक दिन सूरज के गुरूब होने के वक्त वो एक जजीरे पर पहुंचे। वो जिस मखलूक से मिले उसके जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत थी कि वो उसके अगले और पिछले हिस्सों को समझ नहीं पा रहे थे। उसने अपना नाम जसासा बताया। उन्होंने पूछा कि जसासा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस किले में या इस खानकाह में जाओ। जब हम वहां गए तो एक शख्स को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। सुनन अबी दाऊद किताब 39 हदीस नंबर 35। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई इसमें 3 बातें बहुत गौर तलब हैं और वो तीनों बातें बहुत वजाहत के साथ कह रही हैं कि वो किसी और दुनिया के जजीरे पर दज्जाल से मिलकर आए थे। सबसे पहली गौर तलब बात यह है कि समुद्री तूफान उनके बहरी जहाज को 1 महीने तक इधर उधर घसीटता रहा। ये समुद्री तूफान हकीकतन किसी और दुनिया के गेटवे का काम कर रहा था। अगर आपने फ्लाइट 914 मूवी देखी हो तो ये मूवी इस कॉन्सेप्ट को तकवीयत देती है। इसमें दिखाया गया है कि अचानक हवाई जहाज एक जबरदस्त तूफान से टकराता है जिसके थमने के बाद वो वक्त में पीछे चले जाते हैं, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में। और जब उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो तूफान दरअसल माजी में जाने का पोर्टल था, तो वो उसी तूफान का इंतजार करते हैं जिसके जरिए वो वापस अपने वक्त में लौट सकें। ये साइंस फिक्शन मूवी दरअसल दूसरी दुनिया, दूसरी डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह एक तूफान आपको किसी और डायमेंशन, किसी और दुनिया में ले जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको तमीमतदारी के बहरी जहाज का तूफान से टकराने का अमल समझ में आ गया होगा और इन चीजों को साइंस साबित नहीं कर सकती, वरना फ्लाइट 914 अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ना होती। दूसरी अहम बात, जसासा के जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत है कि उसके आगे और पीछे का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था, या यूं कहना शायद गलत नहीं होगा कि उसके आगे और पीछे दोनों एक जैसे थे। ये मखलूक इस दुनिया की थी ही नहीं, क्योंकि उसके जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत उसे उस दुनिया की वेदर कंडीशंस के मुताबिक ढालती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आज से 4000 साल पहले आइस एज के जमाने में वूली मैमथ, हाथी की तरह दिखने वाला जानवर हुआ करता था। उसको कुदरत ने मोटी कोट खाल की शक्ल में दी थी जो उसे इंतहाई सर्द टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने में मदद करती थी, और उसकी जिल्द के नीचे चर्बी की मोटी तह थी जो उसके जिस्म को हरकत में रखने के लिए अहम किरदार अदा करती थी, जिसकी वजह से वो जिंदा था। तो जैसे जैसे आइस एज खत्म होता गया, जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता गया और वो अपनी एग्जिस्टेंस खोता चला गया, क्योंकि उसका जिस्म गर्म टेम्परेचर के लिए बना ही नहीं था। अब आपको एक जसासा के किसी और दुनिया के जानवर होने का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। आखिरी और सबसे अहम बात कि वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। ये सबसे बड़ी वजाहत है कि वो किसी और दुनिया में है। क्या ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि दज्जाल किसी पोर्टल के जरिए हमारी दुनिया के दरवाजे को पार करने की कोशिश कर रहा है और उसे कोई फोर्स दोबारा जमीन पर खींच लाती है, या वो पोर्टल बंद होने की वजह से वापस जमीन पर आ जाता है, उस दुनिया की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से।
یہ وہ فزکس کے لاز ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، کیونکہ وہ ہماری دنیا کے لاز سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے آپ کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ ناظرین، دجال کے جزیرے تک پہنچنے کے لیے آپ کو سمتوں کے متعلق سمجھنا ہوگا۔ آج کی دنیا کے لیے 4 سمتیں بنائی گئی ہیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اور مختلف قدیم تہذیبوں میں یہ سمتیں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھیں جیسی آج ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ آج سے چند سال پیچھے ہی چلے جائیں تو یہ سمتیں کچھ اس طرح تھیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور ان سمتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے اوتھینٹک سورس سے مدد ملتی ہے، اور وہ سورس کوئی اور نہیں بلکہ قرآن و حدیث ہے۔ سورۃ الاعراف کے مطابق شیطان نے کہا کہ میں ان کے دائیں اور بائیں کی طرف سے حملہ کروں گا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اصحاب کہف کی غار کی دائیں طرف سے مٹتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کی بائیں طرف سے کتراتا ہے۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں دلواتے ہیں۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ ان آیات مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شمال اور جنوب کوئی سمتیں نہیں، یہ صرف کسی چیز یا کسی جگہ کے لیفٹ اور رائٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور عربی میں ان کے مفہوم دیکھے جا سکتے ہیں۔ حقیقت میں صرف 2 ہی سمتیں، دراصل 2 ہی جگہیں ہیں، مشرق اور مغرب، اور ان 2 سمتوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ پھر سورہ رحمان میں وہ دونوں مشرقین اور دونوں مغربین کا مالک ہے۔ پھر احادیث ان کے متعلق کیا بیان کرتی ہیں وہ بھی جان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری 744۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جہنم کے ایک گڑھے کی گہرائی اتنی ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان کی۔ صحیح بخاری 6477۔ مسند احمد کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ اب آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر جہاں انہوں نے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے اور وہ مشرق سے نکلے گا۔ یہ مشرق وہ نہیں جو آپ کو برسوں سے بتایا جا رہا تھا، کبھی برمیوڈا ٹرائنگل کے نام سے تو کبھی ایسٹولا آئلینڈ کے نام سے۔ یہ مشرق اور مغرب دوسری دنیاؤں کے دروازے ہیں، اور یہ دروازے ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، یعنی کئی مغرب اور کئی مشرق، جن کو قرآن میں مغربین اور مشرقین کہہ کر بتایا گیا ہے۔ اب آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ تمیمت داری دجال سے مشرق یعنی دوسری دنیا میں جانے والے دروازے کے پار مل کر آئے تھے، اور حدیث سے اور بھی کچھ دجال کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا۔ وہ مشرق سے یعنی جب وہ دروازے کے ذریعے اس دنیا میں داخل ہوگا تو وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے میں پہنچے گا، اور وہ جوان مرد ہوگا لیکن بانجھ ہوگا۔ ایسا کون سا انسان ہے اس دنیا میں جو ہزاروں سال سے جوان ہی ہے؟ یقیناً وہ جس دنیا میں ہے وہاں کے ٹائم اینڈ لاز ہی اس دنیا سے مختلف ہیں۔ اگر وہ یہاں کسی جزیرے پر آباد ہیں تو پھر اس نے اپنے پیروکاروں کی کئی نسلیں دیکھ لی ہوں گی۔ یہ لوگ دلائل دیتے ہیں کہ وہ آزاد تو ہو گیا ہوگا لیکن خروج کی اجازت نہیں ملی۔ آزاد اور خروج میں فرق ہی کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جساسہ دجال کا جاسوس تھا تو یہ ایک ایسا جاسوس ہے جو اپنے مالک کو زنجیروں سے آزاد نہیں کرتا۔ یہ کیسی بڑھیا ہے جو دجال کو قید میں رکھے ہوئے اسے آزاد نہیں کرتی؟ حقیقت میں وہ دونوں مخلوقات دجال کی نگرانی کر رہی ہیں، جس طرح قیدیوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ دجال ایک ایسا وجود جو انسانیت کے سامنے حقیقت کو ہی بدل دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دجال ایک عام انسان ہے؟ کیا وہ کسی پیرالل ڈائمنشن سے آنے والا ٹائم مینیپولیٹر ہے؟ آج ہم اسی راز کے دروازے کو کھولنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوں گی، لیکن اس کی جنت دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی، یعنی وہ حقیقت کو الٹا کر کے دکھائے گا۔ جو موجود نہیں وہ دکھائے گا، جو جھوٹ ہے اسے سچ بنا دے گا۔ کیا یہ پاسبل نہیں کہ وہ ورچوئل ریئلٹی یا ایلوژن بیسڈ ٹیکنالوجی استعمال کرے، یا شاید وہ ایسی ڈائمنشن سے آئے جہاں ٹائم اینڈ پرسیپشن دونوں الگ چلتے ہیں؟ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں صرف 3 اسپیشل ڈائمنشنز اور ایک ٹائم ڈائمنشن نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ 11 ڈائمنشنز ہوں، جسے کہ اسٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ ڈائمنشنز ایسی ہیں جو فولڈڈ ہیں، یعنی وہ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔
اگر دجال ان ہڈن ڈائمینشنز تک رسائی رکھتا ہو تو وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوئے بغیر پورے نظام کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے۔ سائنس اسے کہتی ہے انٹر ڈائمینشنل انٹیلیجنس۔ کیا یہی وجہ ہے کہ احادیث میں دجال کی موجودگی دنیا کے ہر حصے میں محسوس کی جائے گی؟ کہا گیا دجال پورے زمین کا چکر 40 دن میں لگائے گا، ایک دن ایک سال، ایک دن ایک مہینہ، ایک دن ایک ہفتہ۔ یہ وقت کا فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم اس حدیث کو سائنسی اینگل سے دیکھیں تو یہ ٹائم ڈائلیشن کے اصولوں سے ملتی ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار کے قریب حرکت کرے تو اس کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے دجال کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو جو گریویٹیشنل فیلڈز کو مینیپولیٹ کرے، یعنی وہ وقت کو موڑ سکے، اسے کرو کر سکے، اسی لیے اس کے دن مختلف ہوں گے، ایک دن ایک سال کے برابر، کیونکہ وہ نارمل ٹائم فلو میں نہیں بلکہ الٹرنیٹ ٹائم ببل میں ہوگا۔ کچھ محدثین نے دجال کے ان شعبدوں کو ایلوژنز قرار دیا ہے۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے کھیت اگائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن حقیقت میں کچھ بدلے گا نہیں۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ ایڈوانسڈ ہولوگرافک پروجیکشن یا اے آئی جنریٹڈ ریالٹی دکھائے؟ آج کی دنیا میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے ایک انسان کی جھوٹی ویڈیو بھی حقیقت لگتی ہے، تو دجال کا ایلوژن کتنا کنونسنگ ہوگا؟ شاید وہ ایک ایسا گلوبل سیمولیشن بنائے جس میں انسان حقیقت اور فریب میں فرق ہی نہ کر سکیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جلد سنگولیرٹی تک پہنچ جائے گی، یعنی وہ خود اپنے آپ کو بہتر بنانے لگے گی۔ کیا ممکن ہے کہ دجال وہ اینٹی ہو جو انسان نہیں بلکہ سیلف اویئر انٹیلیجنس ہے، ایک ایسا کانشسنس جو ڈیجیٹل ریلم سے ایگزسٹنس میں آیا؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دجال ابلیس کا آخری ہتھیار ہوگا جو انسانوں کو خالق بننے پر مجبور کرے گا، اور یہی تو آج کل ہو رہا ہے۔ انسان اے آئی گاڈز بنا رہا ہے، خود کو امورٹل کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو امر کرنے کے اور اپنے ہی بنائے ایلوژنز میں قید ہو رہا ہے۔ دجال کے پاس غیر معمولی علم ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس دوزخ اور جنت ہوں گے، خزانے ہوں گے، زمین اس کے حکم سے پھل دے گی۔ یہ سب انڈیکیٹرز ہیں کہ دجال کے پاس کنٹرول اوور نیچرل سسٹمز ہوں گے، یعنی واٹر، انرجی، فوڈ، ویدر، ہر چیز اس کے اختیار میں۔ یہ کنٹرول ماڈرن سائنس کے مطابق صرف کوانٹم لیول مینیپولیشن سے ممکن ہے۔ کیا وہ سنگولیرٹی کوڈ جانتا ہے، یعنی کائنات کا وہ میتھمیٹیکل فارمولا جس سے انرجی، میٹر اور ٹائم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ قرآن میں آسمانی مخلوقات کو بواب السما کہا گیا ہے، یعنی آسمان کے دروازے۔ کیا دجال انہی کازمک گیٹس سے گزر کر آئے گا؟ بلیک ہولز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائم پورٹلز ہو سکتے ہیں جہاں وقت رک جاتا ہے۔ کچھ ریسرچرز نے یہ نظریہ دیا ہے کہ دجال ڈائمینشن ایک ایسا پاکٹ یونیورس ہے جہاں وہ ہزاروں سال سے موجود ہے، اور جب وقت اجازت دے گا وہ ہمارے ڈائمینشن میں داخل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال زندہ ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک جزیرے میں۔ تمیم الداری کی روایت۔ کیا وہ جزیرہ دراصل کوئی ٹائم لوپ زون ہے؟ دجال صرف ایک شخص نہیں، وہ فتنہ ہے، یعنی ایلوژنز کا فتنہ۔ وہ انسان کو یقین دلائے گا کہ وہی خدا ہے، کیونکہ وہ قدرت کے قوانین کو بدل کر دکھائے گا، لیکن دراصل وہ پرسیپشن بدل دے گا۔ آپ دیکھیں گے مگر سمجھے بغیر، تم یقین کرو گے مگر حقیقت گم ہو چکی ہوگی۔ کیا یہی آج کے انسان کا حال نہیں؟ ہم اپنی سکرینز کے غلام ہیں، اپنے مائنڈز کو ایلوژنز میں قید کر چکے ہیں۔ کیا دجال کی فتنہ دہی ڈیجیٹل سلیوری ہے جو ابھی شروع ہوئی ہے؟ دجال کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور غور کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہوں گے، یعنی انٹر ڈائمینشنل ارائیول۔ یہ کازمک بیلنس ہے، ایک طرف دجال جو ایلوژنز کا خالق ہے، دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام جو حقیقت کے نمائندے ہیں۔ دجال ورچوئل گاڈ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ڈیوائن ٹروتھ ہیں۔ یہ جنگ صرف زمین پر نہیں بلکہ ڈائمینشنز کے درمیان لڑی جائے گی۔ دجال کو المسیح الدجال کہا گیا، اور مسیح کا مطلب ہوتا ہے چھونے والا، مسح کرنے والا، یعنی وہ جس چیز کو چھوئے گا اس کی حقیقت بدل جائے گی۔ وہ تبدیل تو کرے گا
لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا۔ کچھ قدیم مفسرین کا کہنا ہے کہ دجال عام انسان نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانی ساخت میں رد و بدل سے پیدا کی گئی۔ بعض علماء کے مطابق دجال ابلیس کے اس منصوبے کا حصہ ہے جس میں انسان کی روح کی نقل تیار کی جائے گی۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ دجال دراصل اس نظام کو توڑنے والا ہے جسے خدا نے وقت کے بہاؤ کے ساتھ قائم کیا۔ تمیمت داری کی روایت کے مطابق دجال ایک جزیرے میں قید ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جگہ دنیا کے وقت سے الگ چلتی ہے۔ قرآن میں دجال کا لفظ نہیں آتا مگر فتنے کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے اور دجال سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ کچھ جدید مفسرین کا کہنا ہے کہ دجال کا وجود علم و فریب کا مجموعہ ہوگا، وہ عقل سے دھوکہ دے گا نہ کہ جادو سے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی آواز پوری دنیا میں ایک ساتھ سنی جائے گی۔ ممکن ہے کہ وہ انسانی شعور پر براہ راست اثر ڈال سکے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دجال زمین کے مختلف حصوں میں ایک ہی وقت میں دکھائی دے گا جیسے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو۔ کچھ علماء کے مطابق دجال کے ساتھ جنات اور غیر مرئی مخلوقات ہوں گی جو انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہیں۔ دجال کا ایک آنکھ والا ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ صرف دنیا کو دیکھے گا، آخرت کو نہیں۔ دجال کے پاس وہ علم ہوگا جس سے وہ زمین کی زرخیزی، پانی اور موسم پر قابو پا لے گا۔ وہ بارش برسائے گا، کھیت اگائے گا اور رزق بانٹے گا، لیکن یہ سب کچھ دکھاوا ہوگا، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اس کے ماننے والے یہی سمجھیں گے کہ وہ خدا ہے کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ دجال کے فریب کی سب سے بڑی طاقت نظر کا دھوکہ ہوگی۔ وہ وہی دکھائے گا جو انسان دیکھنا چاہے گا۔ دجال وقت کو اپنی مرضی سے تیز یا سست کر سکے گا، اسی لیے اس کے دن عام دنوں سے مختلف ہوں گے۔ کچھ روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا، یعنی وہ جانب جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی مگر جھوٹی روشنی۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار خوف ہوگا۔ وہ انسان کو خوفزدہ کر کے اس کی عقل پر قابو پائے گا۔ دجال کا خاتمہ سچائی کی روشنی سے ہوگا کیونکہ جھوٹ کی کوئی دنیا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ان سب نے انسانوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دجال کتنا بڑا خطرناک اور شر پھیلانے والی مخلوق ہوگی۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے ہوگا کیونکہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں پہلو ہوگا۔ اس کے ہر کام میں دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا عکس ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ اس پوری دنیا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ دجال جھوٹ اور سچ کی آمیزش سے بولے گا۔ یہ خود کو بہت زیادہ پارسا، متقی، پرہیزگاروں میں سے بتائے گا اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا، اور یوں آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ شخص خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا اور پھر مسیحائی کا، اور خود کو خدا ماننے لگے گا۔ مختلف احادیث میں اس کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کا قد لمبا ہوگا اور اس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی۔ اس کا ماتھا چوڑا ہوگا اور اس کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یعنی کاف، الف، فے اور رے۔ ہر مسلمان جو ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوگا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ ان الفاظ کو آسانی سے پڑھ سکے گا۔ اس کی کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور تھوڑا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال قبل دنیا قحط سالی کا شکار ہو جائے گی۔ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش برسنا بند ہو جائے گی اور زمین 1/3 فصل اگانا بند کر دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش برسانا بند کر دے گا، جبکہ زمین 2/3 پیداوار نہیں کر سکے گی۔ تیسرے سال بارش مکمل طور پر بند ہو جائے گی اور زمین مکمل طور پر بنجر ہو جائے گی۔ آسمان دیکھنے میں شیشے کا نظر آئے گا اور زمین دیکھنے میں تانبے کی نظر آئے گی۔
قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کو چارہ ملنا بند ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر طرف تعفن پھیلا ہوگا۔ اس کے بعد فتنے اور ایک دوسرے کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیس نکالا کر رہے ہوں گے۔ تب ہی دجال ظاہر ہوگا۔ مختلف احادیث مبارکہ کے مطابق دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہیں ہوگی۔ دجال کے مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ قحط سالی کے ساتھ ساتھ لوگ علمی اعتبار سے بھی گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ خود کو بہت بڑا عالم مانیں گے۔ اصل علماء اور عالم دین انتہائی قلیل تعداد میں رہ جائیں گے۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ اس وقت کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا، پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ ان 40 دنوں میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر کاٹے گا۔ وہ گدھا جسامت میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ یہ گدھا جب ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل تک کا فاصلہ طے کر لے گا۔ اس وقت پوری دنیا کا کوئی میدان، صحرائی یا پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اس کا چکر نہ لگا ہو۔ البتہ دجال مکہ اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو قیامت تک وہاں پر موجود رہیں گے۔ دجال مدینہ منورہ کے باہر کی طرف دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، اور اس کے پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے شدید زلزلے ظاہر ہوں گے، اور مدینہ شریف میں بھی زلزلے کے 3 شدید جھٹکے آئیں گے۔ مدینے کے اندر موجود ہر قسم کے منافق اور کافر مدینے سے بھاگ کھڑے ہوں گے اور دجال سے اس طرح ملاقات کریں گے جیسے وہ صدیوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات مدینہ منورہ ہر قسم کے کافروں سے، چاہے وہ منافق عورت ہو یا مرد ہو، پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس دن کو یوم الحناس بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ دجال کوہ طور اور بیت المقدس کے اندر بھی نہیں جا سکے گا۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صحیح بخاری، جو کہ احادیث کی مستند کتاب مانی جاتی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دجال کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کعبے کے پاس کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک گندمی رنگ کا آدمی جو اپنے آس پاس کے لوگوں سے انتہائی خوبصورت تھا، اس کے بال گھنگریالے اور وہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ آگے 2 آدمیوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب دیا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے ایک اور گھنگریالے بالوں والے شخص کو دیکھا جو ان کے پیچھے تھا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ یہ بھی ایک شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ نبی کے خواب ایک وحی کی طرح ہوتے ہیں، مگر طواف کعبہ والی بات دجال سے مطابقت نہیں رکھتی۔ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کعبے کے اندر ایک ساتھ طواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح طواف کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مقام دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے، اور طواف کعبہ کے وقت یہ دونوں فرشتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہی فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوگا۔ دجال بھی بالکل اسی طرح ایک شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر طواف کعبہ کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بننے کی پوری کوشش کرے گا۔ دوستو، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ دجال کو خانہ کعبہ کے اندر آنے کی اور طواف کعبہ کی اجازت کیسے ملے گی؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اس وقت دجال نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے۔ کون انسان کیا گناہ کرے گا، اس کی تقدیر میں کیا لکھا گیا ہے، مگر جب تک کسی انسان سے وہ گناہ سرزد نہ ہو جائے، وہ انسان سزا نہیں پا سکتا۔ دوستو، ہمارے سامنے اس کی ایک مثال ابلیس لعین کی ہے۔
وہ انتہائی نیک، پارسا اور متقی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا۔ وہ بہت بڑا عالم تھا کہ فرشتے اس کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اس سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بخوبی جانتا تھا کہ ابلیس سرکش ہوگا اور اسے جنت سے نکال دیا جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے وقت سے پہلے سزا نہیں دی اور فرشتوں کی صف میں شامل رکھا۔ جب تک نمرود اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی کسی قسم کا عذاب مسلط نہیں کیا۔